बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ कौमी असम्बली में मुश्तरका करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया कि यूरोप में इस्लामोफोबिया के रुझान में इजाफा हो रहा है। गुस्ताखाना खाकों की इशाअत इस्लामोफोबिया के वाज़ी मिसाल है। 15 मार्च इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन करार दिया जाए। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मुश्तरका करारदाद पेश की। अहम मामले पर कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से अलग अलग करारदादें भी पेश की गईं। हुकूमत की जानिब से वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने, जबकि अपोजिशन की जानिब से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ करारदाद पेश की। ख्वाजा आसिफ का करारदाद पेश करते हुए कहना था कि फ्रांस की तरफ से 2 अरब मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। मुतालिबा करते हैं फ्रांस से अपना सफीर वापस बुलाया जाए। अपोजिशन की अलग से करारदाद इसलिए पेश की क्योंकि हमें हुकूमत पर एतमाद नहीं, इसके जाने के दिन गिने जा चुके हैं। बाद अज़ां वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ करारदाद पेश की गई। उन्होंने अपने खिताब में कहा, फ्रांस में गुस्ताखी काबिल कबूल नहीं, मुस्लिम उम्मा के जज्बात मजरूह हुए। अफसोस की बात है कि इस मौके पर भी अपोजिशन की जानिब से सियासत की जा रही है। क्या ऐवान की हुर्मत सीटियां बजाकर बहाल होती है या पामाल? पाकिस्तान के ऐवान बाला में यूरोपीय मुल्क फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मजम्मती करारदाद को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। अरकान सेनेट ने कहा, फ्रांस के अमल से 2.25 अरब मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। करारदाद कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया है कि ऐसे इक़दामात जब हुकूमती सरपरस्ती में हों तो मुख्तलिफ मज़ाहब में तक़सीम पैदा होती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। कोई मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, फ्रांस के अमल से 2.25 अरब मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। OIC का इजलास इस मसले पर चलाना जरूरी है। फ्रांस की तमाम मसनूआत का बाइकॉट और इसके सफीर को मुल्क से निकाला जाए। पाकिस्तान को इस मामले को OIC में लीड करना चाहिए। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि करारदाद के मामले पर तमाम जमातें मुतहिद हैं। तमाम सियासी जमातों को मामले पर इमरान खान का साथ देना चाहिए। मुशाहिदुल्लाह खान और मौलाना अताउर रहमान ने कहा, फ्रांस के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं। किसी पैगम्बर की तौहीन बर्दाश्त नहीं। पूरी दुनिया का माहौल ख़राब किया जा रहा है। हुकूमत को भी अब गैर रवायती तरीक़े इस्तेमाल करने पड़ेंगे और अमली तौर पर जवाब देना होगा। फ्रांसीसी सदर की तौहीन अमेज इक़दामात की हिमायत पर मुसलमानों में गम व गुस्से बरकरार है। मुस्लिम ममालिक में फ्रांसीसी अशिया के बाइकॉट की मुहिम तेज पकड़ गई। तुर्क सदर ने अपने अवाम से फ्रांसीसी अशिया की बाइकॉट की भी अपील कर दी है। फ्रांसीसी सदर के बयानात पर मुस्लिम ममालिक में गम व गुस्सा की लहर दौड़ गई। मुतादिद ममालिक में फ्रांसीसी अशिया के बाइकॉट की मुहिम अरूज पर पहुँच गई। लिबनान की सड़कों पर फ्रांस के खिलाफ बैनर लग गए। ढाका में हजारों अफराद ने सड़क किनारे कतार में खड़े होकर मुजाहरा किया। शाम, मिस्र, कुवैत समेत मुतादिद मुस्लिम ममालिक में फ्रांसीसी सदर के खिलाफ मुजाहरे हुए। तुर्क सदर ने अपनी आवाम से फ्रांसीसी मसनूआत की बाइकॉट की भी अपील करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ और इस्लामोफोबिया हमारी कौमी सलामती का मसला है। यूरोपीय ममालिक का इस्लाम दुश्मनी की बीमारी से निजात पाना ज़रूरी है। यूरोपीय ममालिक सियासी और इक़्तिसादी हवाले से नए सिरे से तय पाने वाले ग्लोबल सिस्टम में अपनी हैसियत का दिफा करना चाहते हैं तो उनका फौरी तौर पर अपने वजूद में मौजूद इस्लाम दुश्मनी की बीमारी से निजात पाना ज़रूरी है। गुस्ताखाना खाकों के मामले पर पाकिस्तान ने फ्रांसीसी सफीर को दफ्तर खारिजा तलब कर लिया है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पूरी दुनिया में गम व गुस्सा पाया जाता है। फ्रांसीसी सदर के गैर जिम्मेदाराना बयानात ने जलती पर तेल का काम किया। पाकिस्तान ने फ्रांसीसी सफीर को दफ्तर खारिजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। 2 टोक मौक़िफ़ सामने रखा और एहतजाजी मुरासला भी थमा दिया। दूसरी जानिब वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान में कहा कि नफरत के बीज बोए जा रहे हैं जिसके नताइज शदीद होंगे। आज़ादी इजहार राय के आड़ में मुसलमानों की दिल आज़ारी का किसी को हक नहीं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म ने बानी फेसबुक से भी इस्लाम मुखालिफ मवाद रोकने का कहा।
OIC کے آئندہ اجلاس میں جامع قرارداد پیش کروں گا۔ 15 مارچ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کے طور پر طے کرنے کی تجویز دیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترکی کے وزیر دفاع جنرل ریٹائرڈ ہولسی اقر نے راولپنڈی میں ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی، دفاع، سیکورٹی سے متعلق امور اور خطے میں امن و استحکام کے معاملات پر بات چیت کی گئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں جو اب دیر پا شراکت داری میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ ترک وزیر دفاع جنرل ریٹائرڈ ہولسی اقر نے خطے میں امن و استحکام اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں اور کامیابیوں کو سراہا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی کہتے ہیں انبیاء کی توہین کرنے والا امن پسند نہیں ہو سکتا۔ مذہب کے نام پر توہین کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ گستاخانہ خاکوں پر ہم سب کے دل دکھی ہیں۔ مولانا طاہر اشرفی نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے گستاخانہ خاکوں کا معاملہ OIC میں اٹھانے کا اعلان کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا توہین رسالت کو جرم قرار دے دیا جائے تاکہ یہ سلسلہ مستقل ختم ہو۔ مولانا طاہر اشرفی نے کہا یہ سیاسی نہیں، ہم سب کا مشترکہ ایشو ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کا مقدمہ لڑا، اسلاموفوبیا کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا۔ عالمی سطح پر قانون سازی ہونے تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، ہم مستقل بنیادوں پر حل چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں تمام اسلامی ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں اور OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی قرارداد لے کر جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان پاکستان میں انتشار کے لیے بھارت افغان سرزمین استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بد امنی کے خواہشمند مودی سرکار مسلمانوں کے خلاف ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ لوگوں کو کھلی جیل میں رکھا گیا ہے۔ امن و استحکام کے لیے پاک افغان مضبوط تعلقات ضروری ہیں۔ پاک افغان تجارت و سرمایہ کاری فورم 2020 سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاک افغان تعلقات کی ایک تاریخ ہے۔ افغانستان کو ہر دور میں خطے میں اہمیت حاصل رہی ہے۔ عوامی روابط سے باہمی تعلقات کو فروغ ملتا ہے۔ بدقسمتی سے 40 سال سے افغانستان میں انتشار ہے جس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا۔ انسان ماضی سے سیکھتا ہے، رہتا نہیں۔ بیرونی دباؤ سے افغانستان کے عوام پر رائے مسلط نہیں ہو سکتی۔ افغانستان میں کبھی بیرونی مداخلت کا کامیاب نہیں ہوئی۔ افغانستان کے لوگوں کو اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے۔ ادھر بلاول بھٹو زرداری نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد کے حکمران چند ماہ کے مہمان ہیں۔ تحریک انصاف کی ہر بات جھوٹی اور ہر وعدہ دھوکہ ہے۔ گلگت بلتستان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ملک معاشی بحران کا شکار ہے، ہم صرف جمہوری حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سندھ میں عوامی حکومت ہے، گلگت بلتستان کی عوام پیپلز پارٹی کو موقع دیں، گلگت بلتستان کو جمہوری، آئینی، انسانی حقوق دلوائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا صرف سندھ حکومت نے تنخواہ اور پینشن میں اضافہ کیا، پنجاب اور خیبر پختونخوا نے تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہیں کیا۔ گلگت بلتستان الیکشن میں پیپلز پارٹی کو خدمت کا موقع دیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کہتی ہیں قانون کو مطلوب افراد عوام کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بعض جماعتیں اپنے مفاد کے لیے عوام کو قومی اداروں کے خلاف بھڑکانے کی غلطی کر رہی ہیں۔ قومی ادارے ملک کی بقا اور سلامتی کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عمران خان نے ان کے آگے پہلے سر جھکایا، نہ اب سر جھکائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مکس اچار پارٹی کی سرکس عوام کو محفوظ کرنے میں مصروف ہے۔ بلوچستان کی آزادی کی بات کوئی محب وطن پاکستانی سیاستدان نہیں کر سکتا۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ PDM کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے اپنے بیان میں کہا کہ نواز شریف نے جن لاپتہ افراد سے اظہار ہمدردی کیا ان میں اپنا نام بھی شامل کر لیں تو مناسب ہوگا۔ گزشتہ 10 ماہ سے سابق وزیر اعظم اپنے خاندان کرپشن کے کھربوں ڈالرز اور 100 سوٹ کیسوں سمیت لاپتہ ہیں۔ 200 روپے کلو انڈے کی بات بلاول زرداری نے عمران خان پر بلوچستان کے جزائر پر قبضہ کرنے کا مضحکہ خیز بیان داغا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا مکس اچار پارٹی واقعی ایک سرکس ہے۔ PDM کے ہر نئے جلسے میں حواس باختہ قائدین کے ہوش ربا انکشافات سے
پاکستانی عوام محفوظ ہو رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے قائدین کے ملک دوستی کے ڈرامے کا ڈراپ سین نزدیک آ رہا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ اویس شاہ نورانی کے بیان پر افسوس ہے۔ محمود خان اچکزئی نے بھی ابھی اردو کے خلاف بات کی ہے۔ پی ڈی ایم پاکستان ڈی اسٹیبلائز موومنٹ بن چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ نے کوئٹہ جلسے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، اویس شاہ نورانی کے الفاظ کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اویس شاہ نورانی کی بات کی جلسے میں کسی نے مذمت نہیں کی۔ پی ڈی ایم کا بیانیہ ہی ملک کو کمزور کرنے کا ہے۔ اویس شاہ نورانی اور اچکزئی نے وہ بات کی جو مودی چاہتا ہے، ان کو نہیں چھوڑیں گے، کسی کو بھی این آر او نہیں ملے گا۔ سازشیں کرنے والوں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں، عمران صاحب اور سلیکٹ ٹولہ گھر جانے کی تیاری کرے۔ مریم اورنگزیب نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم کا پلان 90 روز میں کرپشن کے خاتمے کا تھا، لیکن ان کا صرف آٹا اور چینی چوری کا پلان مکمل ہوا۔ عمران صاحب، پلان تو آپ کا تھا کہ کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے، لیکن پورے ملک کو بھکاری بنا دیا۔ آپ کا پلان تو انڈے، کٹے، بکرے، مرغیاں اور بھینسوں سے پاکستان کو دنیا کی بہترین معیشت بنانے کا بھی تھا۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گندم 1600 روپے فی من مقرر کرنے کی تجویز کابینہ کو پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کابینہ ڈویژن میں وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ و محصولات ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں سال 2020-21 کے لیے کابینہ کے سامنے گندم کی کم سے کم امدادی قیمت 1600 روپے فی من امدادی قیمت کی تجویز پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ امدادی قیمت کا طریقہ کار گندم کی پیداوار میں اضافہ، مارکیٹ کے استحکام اور کسانوں کے منافع بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ روس سے بین الحکومتی بنیادوں پر پاسکو کے ذریعے 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں عمران خان نے بریت کی استدعا کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو 29 اکتوبر کو سنایا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بریت کی درخواست کے ساتھ تحریری دلائل بھی عدالت میں جمع کرا دیے گئے۔ وکیل نے عمران خان کی جانب سے دلائل انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کرائے۔ وکیل نے دلائل میں کہا کہ کسی گواہ نے عمران خان کے مقدمے میں ملوث ہونے کا بیان نہیں دیا۔ عمران خان کے خلاف پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ سیاسی مقدمہ تھا، سزا کا کوئی امکان نہیں۔ عمران خان کو جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں پھنسایا گیا، عمران خان کو بری کیا جائے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مریم نواز کی نیب آفس پیشی کے موقع پر ہنگامہ آرائی کے کیس میں رانا ثناءاللہ، کیپٹن صفدر سمیت 30 ملزموں کی عبوری ضمانتیں منظور کر لیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ سزا اور جزا کا فیصلہ ٹرائل میں ہوگا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے رانا ثناءاللہ، کیپٹن صفدر، سیف الملوک ہوکر سمیت 30 ملزموں کی قبل از گرفتاری درخواست ضمانتوں پر سماعت کی۔ ملزموں کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ سیاسی بنیادوں پر مقدمہ درج کیا گیا۔ عدالت سے استدعا ہے کہ درخواست ضمانتیں منظور کی جائیں۔ دوران سماعت ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل عبدالصمد نے اپنے دلائل میں کہا کہ منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا گیا، ریاستی ادارے کو کام کرنے سے روکا گیا۔ 10 زخمی افراد کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ ملزمان سے تفتیش کرنے کے لیے حراست درکار ہے۔ عدالت درخواست ضمانتیں مسترد کرنے کا حکم سنائے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر رانا ثناءاللہ، کیپٹن صفدر سمیت 30 ملزموں کی درخواست ضمانتوں پر فیصلہ محفوظ کیا تو لیگی کارکنوں نے باہر جانے کی کوشش کی، جس پر انسداد دہشت گردی عدالت کا مرکزی دروازہ بند کر دیا۔ عدالت نے مختصر وقفے کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے تمام ملزمان کی ضمانتیں منظور کرتے ہوئے پولیس کو ملزمان کی گرفتاری سے روک دیا۔ وزیر اعظم بدھ کو ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے۔ عمران خان ایوان اقبال میں انصاف ڈاکٹرز فورم کی تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان لاہور میں ایک روزہ قیام کے دوران وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان گورنر ہاؤس اور ایوان وزیر اعلیٰ میں مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔
وزیر اعظم ہیلتھ کارڈز کے حوالے سے بھی ایک اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی میڈیا کے محاذ پر متحرک اور رہنماؤں سے بھی ملاقات ہوگی۔ پاک بحریہ کا کراچی کے علاقے مبارک ویلج میں میڈیکل کیمپ، سینکڑوں مریضوں کا مفت معائنہ، سرجری اور ادویات دی گئیں۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق کراچی کے علاقے مبارک ویلج میں میڈیکل کیمپ مختلف فلاحی اداروں کے تعاون سے منعقد کیا گیا۔ مقامی اور ملحقہ علاقوں سے آنے والے سینکڑوں مریضوں کو مفت معائنے، سرجری اور ادویات کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ میڈیکل کیمپ کا مقصد مقامی افراد کو کورونا سمیت دیگر مہلک امراض سے بچاؤ سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ لاہور میں تمام دعووں اور اقدامات کے باوجود پتنگ بازی نہ رک سکی۔ موٹر سائیکل سوار گردن پر ڈور پھرنے سے زخمی ہو گیا۔ راوی روڈ کے علاقے میں پتنگ بازی پولیس کے لیے چیلنج بن گئی۔ کٹی پتنگ کی ڈور پھرنے سے موٹر سائیکل سوار بشارت زخمی ہو گیا، اسے اسپتال منتقل کیا گیا۔ سی سی پی او لاہور عمر شیخ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشن سے رپورٹ طلب کر لی۔ اور اب قاتل وارث کی بات کریں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کورونا سے مزید 3 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6,739 ہو گئی۔ مزید 707 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,28,602 ہو گئے۔ 3,11,000 مریض صحتیاب ہیں، جبکہ زیر علاج مریضوں کی تعداد 10,778 ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 3 مریض انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 2,335، سندھ میں 2,598، خیبر پختونخوا میں 1,269، بلوچستان میں 148، گلگت بلتستان میں 90، آزاد کشمیر میں 87 اور اسلام آباد میں 212 مریض انتقال کر چکے۔ مزید کورونا کے بارے میں ہی آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 11,60,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 4,35,00,000 ہو گئی۔ 3,20,00,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ امریکہ میں 2,31,000، برازیل میں 1,57,000، بھارت میں 1,19,000، میکسیکو میں 89,000، روس میں 26,000، ترکی میں 9,800، افغانستان میں 1,000 اور سعودی عرب میں 5,300 اموات ہو چکی ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم سیاہ منائیں گے۔ یوم سیاہ منانے کی اپیل میر واعظ عمر فاروق کی سربراہی میں قائم حریت فورم اور دیگر آزادی پسند تنظیموں نے کی۔ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو تقسیم بر صغیر کے فارمولے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیریوں کی خواہشات کے برعکس جموں و کشمیر میں اپنی فوجیں اتار کر اس پر ناجائز قبضہ کیا تھا۔ یوم سیاہ منانے کا مقصد عالمی برادری کو یہ پیغام دینا ہے کہ وہ اپنے مادر وطن پر غیر قانونی بھارتی تسلط کو مسترد کرتے ہیں۔ حریت فورم نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ اکتوبر 1947 سے اب تک لاکھوں بھارتی فوجیوں نے جموں و کشمیر پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ کمشنر لاہور ڈویژن ذوالفقار گھومر کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب آفس میں اجلاس منعقد ہوا۔ ڈی سی راجہ منصور احمد اور دیگر افسران کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر اور دیگر ضلع افسران کی کمشنر لاہور کو ضلع بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ کمشنر لاہور ڈویژن ذوالفقار احمد گھومر نے کہا محکمہ صحت پولیو، ڈینگی اور کرونا وائرس پر خصوصی توجہ دیں۔ ڈی سی اور اے سی ذاتی طور پر پولیو مہم پر توجہ دیں۔ اسکولوں میں کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ قصور پولیس کا جرائم پیشہ افراد اور منشیات فروشوں کے خلاف سرچ آپریشن 5 منشیات فروشوں سمیت 18 ملزم گرفتار کر لیے۔ ملزموں کے قبضے سے ناجائز اسلحہ اور منشیات برآمد۔ ملزم سنگین اور وارداتوں میں ملوث اور متعدد کیسز میں پولیس کو مطلوب تھے۔ آپ کو قصور سے عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ قصور پولیس کا جرائم پیشہ افراد اور منشیات فروشوں کے خلاف سرچ آپریشن 5 منشیات فروشوں سمیت 18 ملزم گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ملزموں کے قبضے سے ناجائز اسلحہ اور منشیات بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔
मुलजिम संगीन वारदातों में मुलव्वस और मुतादिद केस में पुलिस को मतलूब थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कसूर से कि कसूर पुलिस का जराइम पेशा अफराद और मुनशियात फरोशों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन 5 मुनशियात फरोशों समेत 18 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमों के कब्जे से नाजायज असलहा और मुनशियात भी बरामद कर ली गई हैं। मुलजिम संगीन वारदातों में मुलव्वस और मुतादिद केसेस में पुलिस को मतलूब थे। कसूर पुलिस का जराइम पेशा अफराद और मुनशियात फरोशों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन 5 मुनशियात फरोशों समेत 18 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमों के कब्जे से नाजायज असलहा और मुनशियात भी बरामद कर ली गई हैं। मुलजिम संगीन वारदातों में मुलव्वस और मुतादिद केसेस में पुलिस को मतलूब थे। कसूर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया है, ऑपरेशन किया है। 5 मुनशियात फरोशों समेत 18 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमों के कब्जे से नाजायज असलहा और मुनशियात भी बरामद कर ली गई हैं। मुलजिम संगीन वारदातों में मुलव्वस और मुतादिद केसेस में पुलिस को मतलूब थे। पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। कसूर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पुलिस का जराइम पेशा अफराद और मुनशियात फरोशों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन 5 मुनशियात फरोशों समेत 18 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजिम के कब्जों से नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया है। पत्तों की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमों ने 5 माह कबल हबीबाबाद में डकैती मुजाहमत पर 2 अफराद को कत्ल किया था। मुलजिम मोटरसाइकिल पर सवार होकर राहगीरों से नकदी, मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती सामान छीनने की वारदातें भी करते थे। आपको पत्तों की से अपडेट कर रहे हैं। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमों ने 5 माह कबल हबीबाबाद में डकैती मुजाहमत पर 2 अफराद को कत्ल भी कर दिया था। मुलजिम मोटरसाइकिल पर सवार होकर राहगीरों से नकदी, मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती सामान छीनने की वारदातों में भी करते थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पत्तों की से लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शाहिद जावेद चौधरी। उनसे मजीद जानेंगे। जी शाहिद जावेद चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एहसान डीपीओ कसूर इमरान किश्वर की हदायत पर डीएसपी पत्तों की कराम खां की निगरानी में थाना सदर के एसएचओ आफताब नजीर ने अपनी टीम के दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खतरनाक डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जा से लाखों रुपए नकदी, नजायज असलहा, मोबाइल फोन और दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया। यहाँ पर एहसान मैं आपको बताता चलूं कि मुलजिमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर राहगीरों से नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान छीनने की वारदातें करते थे और 5 बार कबल दौरान डकैती हबीबाबाद बाईपास पर 2 अफराद को कत्ल भी कर चुके हैं। थाना सदर पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। कामयाब कार्रवाई पर डीपीओ कसूर इमरान किश्वर की तरफ से थाना सदर के एसएचओ आफताब नजीर और की पूरी टीम को शाबाश दी गई है। जी डीपीओ कसूर की तरफ से एसएचओ को भी शाबाश दी गई है। बहुत शुक्रिया शाहिद जावेद चौधरी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में रोनुमा होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों, सियाहती मकामात पर बेहंगम सियाहत के नतीजे में पैदा होने वाले माहौलियाती मसाइल के हल, कूड़ा करकट को साफ करने और शहरियों और सयाहों पर तहफ़्फ़ुज़ माहौल से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए क्लीन एंड ग्रीन कश्मीर मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत सियाहती मकाम पीर चनासी में टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन, इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और इसके साथ साथ मरकज़ी ऐवान सहाफ़त के बाहमी ताउन से सफाई मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया गया है। मुहिम का मकसद आज़ाद कश्मीर में बेहंगम सियाहत के बजाय बामकसद सियाहती सरगर्मियों का फ़रोग़, मौसमियाती तब्दीलियों, माहौलियाती मसाइल के हल से मुतालिक शऊर उजागर करना है। मुहिम में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से मुंसलिक सहाफ़ियों, इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, महकमा सियाहत और टूरिज़म, पुलिस समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कूड़ा करकट उठाकर क्लीन एंड ग्रीन कश्मीर मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें कि मुरीदके में एक निजी सोसाइटी की तरफ से कौमी सतह की नेज़ाबाजी का 3 रोज़ा मेले का अहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से 150 से ज़्यादा नेज़ाबाजी की टीमों ने हिस्सा लिया। 800 से ज़्यादा घुड़सवारों ने मैदान में नेज़ाबाजी का अमली मुजाहरा भी किया।
آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں اوورسیز پاکستانیوں نے قبضہ گروپ کے خلاف ڈی سی آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس میں قبضہ مافیا کے خلاف نعرے بھی درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ قبضہ مافیا نے نائب تحصیلدار اور پٹواری سے ملی بھگت کر کے ہماری زمینیں ہتھیا لی ہیں۔ پاکستانی نجات سپین اور نیشنل توقیر نے اراضی پر زبردستی قبضہ کی اور وزیراعظم پورٹل پر درخواست بھی دے رکھی ہے۔ بہاولپور کے نواحی علاقہ 30 BC غربی اور ان کے ملحقہ آبادیوں کے کسانوں نے اپنی تیار فصلوں کی تباہ ہونے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور حکام بالا سے فوری نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ملتان میں اشیاء ضروریہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ اور ڈپٹی سیکرٹری ماحولیات کے ہمراہ سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات مارکیٹ کمیٹی کے افسران بھی ہمراہ تھے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی سیکرٹری نے منڈی میں بولی گئے عمل کو مانیٹر کیا۔ سبزی اور فروٹ کے تھوک اور پرچون قیمتوں پر منافع کی شرح بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ کبیروالا میں جرائم پیشہ عناصر بے قابو ہو گئے۔ شہر میں ڈاکو اور چوروں کا راج ہے۔ تھانہ سٹی سے چند فاصلے پر چور دکان کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کے موبائل چوری کر کے فرار ہو گئے۔ واردات کی CCTV فوٹیج ٹی وی ٹوڈے نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ فوٹیج میں چور بلا خوف واردات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری واردات تھانہ سرائے سدھو کے علاقے چوہڑ ہٹا میں مسلح افراد نے گن پوائنٹ پر موبائل شاپ سے لاکھوں روپے مالیت کے موبائل اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ ادھر چشتیہ میں پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف گرینڈ آپریشن کے نتیجے میں خطرناک اشتہاری مجرموں سمیت متعدد ملزم گرفتار۔ بھاری مقدار میں منشیات اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ چشتیہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر قدوس بیگ کی ہدایت پر ضلعی پولیس نے ریڈ فورس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمراہ آپریشن کرتے ہوئے 39 ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سٹی ٹریفک پولیس گجرانوالہ نے شہر کی فضا کو اسموگ سے بچانے کے لیے دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی تیز کر دی ہے۔ ٹریفک پولیس گجرانوالہ نے دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ٹریفک پولیس گجرانوالہ کی جانب سے جاری اعداد و شمار اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی دھواں دینے والی پر 2560 گاڑی مالکان کی خلاف ورزی کی خلاف کارروائی کا حکم بھی دے دیا ہے۔ ادھر نارنگ منڈی میں پاکستان تحریک انصاف ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ ممبر قومی اسمبلی بریگیڈیئر راحت امان اللہ بھٹی نے کنونشن کی قیادت کی ہے۔ نارنگ منڈی میں PTI کے کارکنوں نے شہر میں بریگیڈیئر راحت اللہ امان اللہ بھٹی، میجر ریٹائرڈ قربان اور میجر اعجاز سکندر بھٹی کی قیادت میں ریلی نکالی۔ نشی ہوٹل میں منعقدہ ورکرز کنونشن سے خطاب میں رہنما تحریک انصاف راحت ایمان اللہ کا کہنا تھا کہ عظیم و شان ورکرز کنونشن کروانے پر مول وقاص بسرا سمیت تمام قیادت کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ علاقے میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ حلقہ N119 میں صاف پانی کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ درجنوں صاف پانی کے پلانٹ لگوائے گئے اور مزید لگوا رہا ہوں۔ میجر قربان بھٹی کا کہنا تھا کہ علاقے کو اپنے نوجوانوں پر فخر بھی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ بابر سلیمان کا پولیو ڈے کی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد عمر غوری نے بنیادی ہیلتھ سینٹر رحیم شاہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے حاضری چیک کی، ریکارڈ کی چھان بین کی اور صفائی ستھرائی کا جائزہ بھی لیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ لال سہانرہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور سالانہ میلے میں لگایا گیا جھولا گر گیا۔ حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثہ لال سہانرہ چک نمبر 33 BC جاری میلے میں پیش آیا اور ٹرین نما جھولا اپنی پٹری سے اتر گیا، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ریسکیو 1122 کی بجائے ٹھیکیداروں نے اپنی مدد آپ کے تحت اسپتال منتقل کیا۔ مبینہ طور پر میلے میں انتظامیہ کی ملی بھگت سے بغیر پاسنگ کے ہی جھولے لگائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ مقامی لوگوں نے حکام بالا سے مجرمانہ غفلت برتنے پر انتظامیہ اور ٹھیکیدار کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
محکمہ سپورٹس کی جانب سے مالاکنڈ میں کھیلوں کی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر نے باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ محکمہ سپورٹس مالاکنڈ کی جانب سے ڈسٹرکٹ باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا ہے اور سپورٹس آفیسر رضا حسین نے چیمپئن شپ کا افتتاح بھی کیا۔ آپ کو بتائیں کہ پیر محل میں چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ محمد منشا نئے چیف آفیسر تعینات، نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ ڈی او ایم سی پر ناقص کارکردگی اور مبینہ کرپشن کے الزامات تھے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب محمد مظہر اقبال نے فوری طور پر چیف آفیسر رانا انوار کو تبدیل کر دیا، جبکہ محمد منشا کو نیا چیف آفیسر میونسپل کمیٹی پیر محل تعینات بھی کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ قمبر شہر میں بڑھتے ہوئے جرائم کے خلاف شہری ایکشن کمیٹی کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے شہدائے چوک پر دھرنا دے کر شدید نعرے بازی بھی کی۔ شہری ایکشن کمیٹی قمبر کی جانب سے ریلی جناب قمبر سے برآمد ہوئی اور شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی شہدائے چوک پہنچی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ شہر کا امن تباہ ہو گیا ہے، چوریاں اور ڈکیتیاں روز کا معمول بن گیا اور شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے ہیں۔ نوشہرہ میں فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کے خلاف تحفظ ناموس رسالت ریلی نکالی گئی۔ ریلی جماعت اسلامی نوشہرہ کے زیر اہتمام نکالی گئی، جس کی قیادت جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے رہنما مولانا ہدایت اللہ نے کی۔ ریلی کا مقصد متنازع گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کا آزادی اظہار رائے کی آڑ میں اس کی اجازت دینا ہے۔ جماعت اسلامی نوشہرہ کے مرکزی دفتر سے نوشہرہ شہری چوک تک مارچ کیا گیا۔ فیض گنج محکمہ آبپاشی میں 70 کروڑ سے زائد کرپشن کا انکشاف۔ سول جج میر وا اور اینٹی کرپشن کا محکمہ آبپاشی کے دفتر پر چھاپا۔ محکمہ آبپاشی کے عملہ دیواریں پھیلا کر فرار ہو گیا۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔